नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम आप मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम पिछले 24 घंटों की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। देश की भी बात करेंगे, तेलंगाना की भी बात करेंगे और इसके साथ दुनिया भर में यानी दुनिया के हवाले से बात अगर करें तो जंगों के हवाले से क्या हालात हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। आगाज़ हम तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली में जारी एसआईआर के अमल के हवाले से करेंगे। जहाँ तक तेलंगाना की बात करें तो 25 जून से जिस तरह से आगाज़ हुआ अभी तक फॉर्म्स की जो तकसीम है वो किस तरह से अमल में लाई जा रही है और लोगों का क्या कहना है, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अगरचे हम बात करें जीएचएमसी की तो उन्होंने कहा कि 16 हेल्प डेस्क हमने क़ायम किए हैं लोगों की सहूलत के लिए। और इसके साथ साथ क्या कुछ ख़ुद लोगों का क्या कहना है, क्या सवालात है, क्योंकि एक मुसलसल यानी एक ऐसा अमल है जिसके हवाले से लोगों के नए नए सवालात भी सामने आ रहे हैं, उसको भी शामिल करेंगे। और फिर साथ ये भी देखेंगे कि कुछ इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं वो मुतालबा कर रही हैं कि क्या इसमें तौसी करनी चाहिए। जो एसआईआर का अमल है तेलंगाना में क्या तौसी हो सकती है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अभी तक की जो बात है कि 1 लाख फॉर्म्स तकसीम किए जा चुके हैं, तो किस तरह का अमल वहाँ पर भी चल रहा है, कर्नाटक में भी चल रहा है। और इसके साथ साथ जहाँ पर हो चुका है वहाँ के भी मुख्तलिफ वाक़यात हर चंद दिनों में सामने आ रहे हैं कि किसका क्या हाल हुआ, किसके पासपोर्ट की क्या सूरत हाल हुई, और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और वाक़यात मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ रही है। सोशल मीडिया तो भरा हुआ है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि एसआईआर के अमल के हवाले से मुसलसल जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो उस पर सवाल खड़ा कर रही हैं। और जयराम रमेश का एक ताज़ा बयान आया, जैसे अगर हम देखें तो तकरीबन 24 पार्टियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस हवाले से एक मकतूब भी लिखा है। और इसके साथ हम बात करेंगे मगरबी बंगाल की, कोलकाता का रुख करेंगे, जहां पर टीएमसी का जो सदर दफ्तर है उस पर जो बागी लीडरान हैं उन्होंने क्या ये उनका कब्ज़ा कहें या उनका हक़ कहें, बहरहाल क्या हाल है टीएमसी का और क्या हाल है मगरबी बंगाल का, उस पर भी नज़र डालेंगे। पार्लियामेंट का मानसून सेशन ये शुरू होने जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे होंगे, किस तरह की बिल्स होंगी, क्या करारदादें लाई जाएंगी और क्या लोगों के कोर इश्यूज़ हैं। और फिर हम बात करेंगे कि दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में है और उसको बहरहाल बेनकाब किया जा रहा है। और यही तो मामलात हैं कि अगर हम मौजूदा मरकज़ी सरकार की बात करें तो एक तो डेमोग्राफी की बात, उसकी साजिश की बात, घुसपैठियों की बात और जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है उसको बेनकाब करने की बात, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे वो दीगर इलाके हों। अब गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसी के तसलसल के तहत एटीएस ने कहा है कि इन्होंने एक जैश के नेटवर्क को बेनकाब किया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ हम उनको भी देखेंगे जो मुसलसल यानी एनआरसी की मुखालिफत में, सीए की मुखालिफत में जो एहतजाज हुआ था दिल्ली में, उसमें जो गिरफ्तार हुए थे, मुख्तलिफ मुकदमात से दो चार हुए थे, जेल में गए, लेकिन बहरहाल कुछ का वो भी हमने देखा कि वो बिल यानी मुकदमात से बरी हो गए और आज वो मुल्क की जो सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं उसमें बड़े ओहदों पर फायज हैं, जिनमें एक हम कन्हैया कुमार की भी बात कर सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ रहने वाले जैसे जिनके ख़ास नाम हैं उनको यानी ज़मानत मिलना अभी तक भी मुहाल है। फिर एक मरतबा उमर खालिद और शर्जील इमाम की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ईरान का रुख करेंगे, जहां पर शहीद सुप्रीम लीडर ईरान आयतुल्लाह अली खामेनेई के अय्याम तजहीज़ व तकफ़ीन व ख़िराज के तहत जो प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया है 3 जुलाई से 6 जुलाई तक, और 9 जुलाई को इनकी जो है तदफीन अमल में लाई जाएगी। और इससे पहले नजफ़ अशरफ और करबलाए मौला यहाँ भी इनकी यानी जनाजा जाएगा। और फिर इसके बाद मशहद शरीफ जो ईरान में है वहाँ पर इनकी तदफीन अमल में लाई जाएगी। लेकिन जो 1 करोड़ लोग यानी ख़ास शख्सियात दुनिया भर से जिस तरह से शिरकत कर रहे हैं उसमें आलम अरब के क़ियादतें भी हैं और उसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान भी हैं, सुफ़रा हैं और वज़राए ख़ारजा हैं।
تو یہ سب شرکت کر رہے ہیں، جس میں ہمارے بھارت کا بھی ایک ڈیلیگیشن ہے، جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی اس میں شریک رہیں، اور سلمان خورشید، دیگر لیڈران. تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایران نے اس یعنی حالانکہ موقع تو غم کا ہے، تعزیت کا ہے، خراج کا ہے، تدفین کا ہے، تجہیز کا ہے، لیکن ایران کیا پیغام دے رہا ہے، جس کے حوالے سے ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو یہ سارے معاملات کے لیے، کیونکہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، 1 ہفتے کا ٹائم ان کو ہم نے دیا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بربریت جاری ہے، لبنان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور غزہ میں بھی حملے ہو رہے ہیں، اور غزہ میں تازہ شہادتیں ہوئی ہیں. اس پر بات کریں گے. اور آخر میں ہم روس اور یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے. روس نے ایک اور شدید حملہ کیا ہے یوکرین پر، اور ایک اور علاقے کو اس نے یعنی لوہانسک کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. کیا مزید شدت آئے گی اس جنگ میں یا کوئی راستہ نکلے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، سیاسی تجزیہ کار ایم اے ماجد صاحب. میں ماجد صاحب کو اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. ماجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماجد صاحب، دیش سے لے کر ریاست سے لے کر دنیا بھر تک بہت سارے ایشوز، بہت سارے معاملات ہیں، اور سبھی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر عام اور خاص یعنی باشندے سے، لوگوں سے جو ہے وہ جڑے ہوئے معاملات ہیں. تو بہرحال سبھی کو ہم اختصاراً کوشش کریں گے کہ سب پر بات کریں. سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گا تلنگانہ، کرناٹک اور دہلی میں SIR کے عمل کے حوالے سے. جی بھائی صاحب. دیکھیے، یہ عمل جس رفتار سے آگے بڑھنا ہے وہ نہیں بڑھ پایا. 10 دن ہو گئے. جی. ابھی بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں یہ فارم نہیں پہنچ پائے، یا تو بعض ایسے بھی انوملیز جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ووٹرز کی انوملیز نہیں، لسٹ کی یا BLO کی. مکان رہائشی ایک جگہ کے ہیں، ان کا جو ہے ایپک کا نمبر نکالے تو کسی دوسرے اسمبلی حلقے میں دوسری طرف نکل رہا ہے. ایسی کئی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ فارم جو ہے کہا کہ بھئی نہیں، فارم وہاں سے جا کے لے لیجئے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میری یہی ریکویسٹ ہے، جن کے ہاں ایپکس وغیرہ یعنی ووٹر ID کارڈز وغیرہ ہیں جو اپڈیٹڈ ہیں، سب کچھ ہے، وہ جہاں تک کوشش کریں کہ آن لائن دیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آن لائن کرتے ہیں، آن لائن بنسبت آف لائن کے، یعنی فارم پہ بھر کے کرنے سے. اور آف لائن دینے کے بعد یہ آن لائن دینے کے بعد آف لائن کی ضرورت نہیں پڑتی. BLO خود جان جائے گا، کیونکہ اس کا جو ٹیب ہے اس کے اندر وہ آ جائے گا نشان. تو ان کو آپ کو جو فارم دیے گئے ہیں، تو اگر آپ کے گھر پہ فارم بھی لا کے دے دیے اور اس دوران میں آپ نے آن لائن سبمٹ بھی کر دیا ہے، تو آپ کو وہ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ انوملیز بہت زیادہ ہیں، اور کئی BLOs جو ہے پتہ نہیں کس وجہ سے، چونکہ حیدرآباد میں جو پوسٹل ہاؤس نمبرز کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا ایک کنفیوژن والا ہے کہ وارڈ نمبر 1 ہوگا، اس کے بجائے /A/B/C/D/D. یہ ایک چیزیں جس طریقے سے نئی بستیاں بنتی گئیں تو ویسی نئے نمبرز آگے چلتے گئے. تو یہ بھی ایک بڑا کنفیوژن ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو میری یہی یعنی اپیل ہے کرناٹک کے، تلنگانہ کے، خیر دلی کے بارے میں مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن ان 2 ریاستوں کے بارے میں تو ضرور کہوں گا کہ یہ عمل ابھی کچھ دن باقی اور رہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 19 دن اور رہ گئے ہیں. یہ دن تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو جتنا جلد ہو سکے، اگر آپ کے پاس فارم مل گیا تو آن لائن یا آف لائن اس کو فوری آپ سبمٹ کر دیجیے. رہی بات انوملیز کی، تو اس کے لیے ڈرافٹ میں لسٹ آنے کے بعد وہ آپ نام درستگی، پتے کی درستگی، جو بھی آپ درستگی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. البتہ جن کی عمریں 1 اکتوبر تک 18 سال کی ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، تو وہ ان کے لیے فارم 6 لے کر ان کی انٹری کرا دیجیے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں 20 سال کے، 22 سال کے بھی ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنی انٹری کرا سکتے ہیں. 25 سال کے ہو گئے، وہ بھی اپنی انٹری، جن کا جو ابھی تک جنہوں نے ووٹر لسٹ کے لیے نام نہیں لکھا ہے تو وہ فارم 6 کے ذریعے کروا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ایکٹیو ہونا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھئی ایک دم ہیجان وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک جیسا میرے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ 16 مقامات پر بلدیہ کی طرف سے جو ہے ہیلپ ڈیسک لگائے گئے ہیں، جس میں ہر اسمبلی حلقے میں 1 یا 2 لگائے گئے ہیں. خاص کر پرانے شہر کے کئی علاقوں میں دیکھ رہا ہوں. تو ان سے استفادہ کیجیے. وہاں کچھ ذمہ دار آفیسرس کو بٹھایا گیا، کیونکہ بعض BLOs خود وہ لا علم ہے بعض چیزوں سے. ان کو اتنی شاید پتہ نہیں، اتنی ٹریننگ نہیں دی گئی، یا پھر ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے.
خیر ان کو ایک ڈلیوری بوائے کی طرح رکھ دیا گیا، دیا بھائی دے دے بس. ہے بعض ایسے بھی ہیں، بھائی صاحب ہمیں کچھ نہیں معلوم، یہ دیجیے ہم ٹھیک ہے دستخط دیتے ہیں. تو یہ بھی چیز ہے، چاہے عملے کی کمی کی وجہ سے شاید ہوا ہوگا جو بھی ہو، لیکن فرض تو اب شہریوں پہ، یعنی سٹیزن کا جو پروف ہے وہ برڈن شہریوں کے اوپر ہو گیا. سرکار نہیں کرے گی، یعنی شہری تم لازم، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے جو کرمنل لا میں ہے نا، جی ایک الزام لگا دینے کے بعد انہیں پروف کرنا میں بے قصور وہ نہیں ہوں، تو ویسی اب آپ کو پروف کرنا ہے آپ آؤٹر ہے نہیں ہے یا سٹیزن ہے نہیں ہے، کیونکہ اس کے کئی مسئلے ہیں. تو یقیناً یہ عمل چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں کل چونکہ اتوار ہے، میں خواہش کروں گا NGOs کے ذریعے کے اور سیاسی جماعتوں کے، خیر وہ سیاسی جماعتیں تو ایکٹیو ہیں، اپنے ہیلپ ڈیسک لگائیں. میں چاہتا ہوں کہ خانقاہوں، عبادت گاہوں، کمیونٹی سینٹرز، جیسا کہ 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا پلس پولیو کا جو ہے سینٹرز مختلف کمیونٹی سینٹرز میں بنائے گئے. جی اسی طریقے سے ہیلپ ڈیسک جو ہے والنٹر کی طرف سے، کمیونٹی نیبرہڈ کمیٹیوں کی طرف سے یا مسجد کی کمیٹیوں کی طرف سے یہ بنا کے کچھ ریٹائر جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یا پھر نوجوان لوگ جو ہیں جو کالجوں میں، چونکہ کل تعطیل کا دن رہتا ہے، جی تو لہٰذا ان کی خدمات لیتے ہوئے کم از کم ایک شخص 10 فارم تو بھر دے، اپنے محلے کے فارم. چونکہ کئی ایسی عورتیں ہیں جو گھریلو کام کرتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ صاحب فارم تو آ گیا، ہمارا نام بھی آ گیا، لیکن اب اس کو کیسے بھرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزوں کی ڈاکومنٹ کی، ابھی ڈاکومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی، خالی اس کے ریفرنس کی ضرورت ہے، خالی جیسا کہ ایپک نمبر وغیرہ، والد کا ایپک نمبر اگر جو بھی بتایا جا رہا ہے تو وہ ضرورت ہے. ڈاکومنٹیشن کی ابھی نہیں ہے. ڈرافٹ ہونے کے بعد، ڈرافٹ لسٹ 31 کو آئے گی، اس کے بعد سے یہ یعنی کلیمس اینڈ آبجیکشنس کا جو تھا وہ 30 اگست تک ہے. اس کے بعد نوٹسز کا عمل ہوگا سپٹمبر میں، اور 1 اکتوبر کو یہ فائنل لسٹ جاری ہوگی. تو اس کے لیے تیاری کیجیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ہمارے سیاسی جماعتیں اور دیگر لوگ بھی کافی متحرک ہو کر اس کے کام کو آگے بڑھائیں گے. یقیناً یہ چیز ہونی چاہیے. بھائی صاحب اس میں سوالات ہیں، ویسے تو اب سوال یہ ایک ملا کہ بات یہ ہے کہ جیسے اگر 2002 میں کسی کے نام میں کچھ مسٹیک ہے تو اب 2000، لیکن ابھی جو کرنٹ ہے وہ کریکٹ ہے ساری چیزیں، تو کیا وہ 2002 کے حوالے سے اس کو کچھ فکر مندی کی ضرورت ہے، یا مطلب چھوٹے سے جو ایررز ہیں نہیں آئی اور دیکھیے، ای کا، نہیں وہ تو اس کو درست کرنے کے لیے ایک لینا پڑے گا فرق چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جی وہ 2002 کا جب ریفرنس دیں گے تو وہی لکھنا پڑے گا آپ کو، مین و ان ویسے لکھنا ہوگا، غلطی بھی ہے تو لکھنا پڑے گا. جی اب جو موجودہ ہے وہ صحیح ہے یا موجودہ صحیح نہیں ہے، پہلے کا صحیح ہے، تو وہ جیسا ہے ویسے ہی لکھنا پڑے گا آپ کو. اور امینڈمنٹ کے لیے آپ جو ہے فارم 8 کے ذریعے، جیسا کہ MOHD لکھتے ہیں کچھ لوگ، محمد بلکہ پورا لکھتے ہیں، ایک مثال بتا رہا ہوں، یا کوئی لوگ MD لکھ دیتے، جبکہ آپ کے پاسپورٹ پہ، برتھ سرٹیفکیٹ پہ مکمل نام ہے، سمجھیے ایک مثال کی بات ہے، یا آپ کے پاسپورٹ پہ یا برتھ سرٹیفکیٹ پہ مکمل نام ہے، آدھار میں مکمل نام ہے، ووٹر لسٹ میں خالی آپ شارٹ فارم لکھا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں جو مکمل نام آپ کے دستاویزات کے اندر ہے وہ نام کی جو ہے تصحیح فارم 8 کے ذریعے کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی ہیجان والی بات نہیں. نہیں بھائی صاحب، ایک تکنیکی بات تھوڑی سی ہے، ہو سکتا ہے پھر مطلب یہ نئے سوالات ہیں تو پھر شاید یہ BLOs کو بھی جو ہے بولنا چاہیے. بات یہ ہے کہ فارم 8 جو لینا پڑ رہا ہے وہ کریکشن کے لیے، تو وہ کرنٹ جو آپ کی مسٹیک ہے اس کو دور کرنے کے لیے، یا جو پریویس ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہے؟ ابھی دیکھیے، اب کرنٹ آپ کا درست ہے، فرض کریں کرنٹ درست ہے، لیکن پرانا 2002 نہیں کرنٹ درست ہے، جی، لیکن وہ پوچھ رہا ہے 2002 کا ریفرنس تو آپ کو انٹری کرنا پڑے گا نا. نہیں 2002 کا تو کرنا ہے ہی، ہاں 2002 کا کر لیا، جیسے آئی کی جگہ ای ہو گیا. اب یہ فکر مندی اب کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ابھی آپ کا نام صحیح ہے تو بالکل صحیح لکھ دیجیے. ہاں نہیں تو وہ تو صحیح ہے، یعنی کہ ابھی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جب صحیح ہو چکا، جب وہ پہلے میں ریفرنس آپ اس کو دینا ضروری ہے، وہ مسٹیک والا ریفرنس دینا ضروری ہے، وہ اس کا ایپک نمبر، اس کا نام، وہ تو آپ کو مینشن کرنا ہے، مینشن کرنا ہے. میرا سوال پلیز کمپلیٹ کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ 2002 میں کوئی ایک کریکشن مطلب نام درست نہیں ہے، فرض کریں آئی کا ای ہے، میں چھوٹا سا بتا رہا ہوں، ویسے بہت سارے کریٹیکل چیزیں ہیں، آئی کا ای آ گیا 2002 میں، لیکن جو ابھی کرنٹ جو چل رہا ہے وہ کریکٹ ہے، وہ جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے اس میں کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے. تو اب کیا فارم 8 لینے کی ضرورت ہے، فکر مندی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جیسا اب فارم جو ابھی موجودہ ہے وہ تو پرنٹڈ آ رہا ہے، پھر سے آپ کو لکھنا ہے، اور 2002 کا جو ہے آپ کا وہ جو ہے آپ کو لکھنا ہے، جیسا ہے ویسے ہی لکھنا ہے. تو یہ کافی ہوگا یا فارم 8 لے کر یہ بتانا ہوگا کہ بھائی 2002 میں غلط تھا، ابھی میرا کریکٹ ہے، اس کی ضرورت رہے گی؟ ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے ضرورت. دیٹس اٹ.
تو ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی بہت سارے جو سوالات ہیں، تو یہ ہے کہ دیکھیں 2002 میں اگر کوئی چیز ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے باوجود اگر یعنی یہ بات ہوگی، ماجد صاحب بھی اس کو کریکٹ کریں، کہ اگر اس میں اگر اناملیز میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا 2002 میں یہ تھا اور ابھی آپ کا کرنٹ یہ ہے، اس میں مس میچ ہو رہا ہے، تب آپ کو شاید میرے خیال سے ماجد صاحب سپورٹنگ ڈاکومنٹ دینا پڑے اس گا. وقت آپ کو ایک نوٹس آئے گی، ہاں، نوٹس آنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ داخل کرنے پڑیں گے کہ میرا نہ صرف ووٹر آئی ڈی کارڈ بلکہ دیگر ڈاکومنٹ بھی ہیں، اس میں یہ جو کرنٹ ہے میرا کریکٹ ہے، وہ جو تھا 2002 میں وہ غلط تھا، یہ ثابت کرنا پڑے گا. یہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک بھائی صاحب، اب اس کے ساتھ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عمل میں تلنگانہ میں بالخصوص کہ اس کو جو ہے توسیع دینا چاہیے، ناکافی وقت ہے، جو 24 جولائی تک ہونے والی بات ہے کچھ. دیکھیے سپریم کورٹ میں پہنچے بہار کے لوگ، بنگال کے لوگ، کیا ہوا؟ جی ہاں، نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، بلکہ کہا کہ ارے ایسا ہے تو ریٹیفیکیشن کے لیے ہم یعنی سپریم کورٹ مانیٹر ٹریبونلس لگا دیں گے. ٹریبونلس لگا دیے، ٹریبونلس کے لوگ گئے بھی، جی، اور وہ 27 لاکھ کے پاس 27 لاکھ سٹیزنس کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہے، وہ ٹریبونل میں داخل کرنے ہیں. کتنے داخل ہوئے کیا نہیں ہوئے آپ اچھا جانتے ہیں، پھر اس کا الیکشن کا کیا افیکٹ ہوا اس کے. تو اب یہ توقع مت رکھیے کہ یہ توسیع ہونے والی نہیں ہے. یہ پوری طریقے سے ایک پورا ایک پیکیج کر کے رکھا ہے انہوں نے، اس میں ہونا ختم. چونکہ ابھی دیکھیے آپ ابھی ایک ذکر کر رہے تھے ایک ایشو کا، جی جی، ڈیموگرافک چینج اور گھسپیٹ یعنی انفلٹریٹس کا، جی ہاں، اس پہ ایک بڑی کانفرنس امت شاہ بلائے نا، جی ہاں، پورے اسٹیٹس کے جو ہے ڈی جی پیز وغیرہ سب کو بلائے. تو دیکھیے کتنے کو نکالیں گے، دیکھیے نا ابھی 12 سال سے تو 12 لوگوں کو نہیں نکال سکے، 1200 لوگوں کو نہیں نکال سکے. اب کیا کرتے ہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال لوگوں میں ماجد صاحب ایک چیز یہ ہے کہ یا تو بہت زیادہ لوگ خوفزدہ ہیں یا تو بہت زیادہ لاپرواہ ہیں. نہیں دیکھیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کے اوپر سے آسمان گرنے والا نہیں ہے. آپ ہمت سے مقابلہ کریں، مستعد ہی رہیں، لاپرواہ نہ ہو. یہ چیز ہے، مستعد رہیں، سستی نہ کریں، جو چیز ہے وہ کر دیں، وہ کر دیں. ٹھیک ہے، جو محرومین ہیں، جو ایک مقام سے دوسرے مقام تھے. اور ایک بات ہے، اگر معاف کیجیے گا آپ شہر کے سکندر آباد میں رہتے ہیں، جی ہاں، وہاں رہتے تھے، وہاں بھی ووٹ تھا، اب ادھر آ گئے، یہاں بھی ایک ووٹ ہو گیا. ڈبل ووٹنگ نہیں کریں، ایک ووٹ ڈیلیٹ کروا دیں، صرف ایک ہی ووٹ رکھیں. ورنہ اس کے اوپر بڑا جو ہے ایک تو نام تو وہ بھی کٹ جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کافی جو ہے جو بھی کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے، جو آج دیکھ رہے ہیں ہم دیگر ریاستوں میں، تو یہ مناسب نہیں ہے. ویسے معلوم کیسے ہو عام لوگوں کو؟ تو میچنگ ہوتی ہے نا، کیونکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا پورا. تو اب جن کا نام آ رہا ہے وہ جو سرچ کر رہے ہیں اپنے نام سے، تو وہ تو سنگل جو آ جائے گا اسی پہ عمل کیا ہاں. جائے تو گا. بھائی اب دیکھیے، اب دیکھیے ایک عرصہ پہلے 2002 سے پہلے میں سکندر آباد میں رہتا تھا، سمجھے، مان لیجیے گا. جی، میرا ووٹنگ کارڈ میں آگے چینج ہو گیا، پھر میں ریگولر سمری اس میں آتے نا، میں اپنے نئے پتے کے اوپر میں جو ہے وہ کرا لیا. تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا، حالانکہ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، جی جی، لیکن وہ اس میں موجود. اچھا، اگر ویسے آپ دیکھ لے ہیں تو اس کو جو ہے اس کا ختم کر دیں، خالی ایک ہی استعمال کریں. یعنی جو آپ کو جو فارم دے گا نا، وہ فارم تو آپ لیں گے نہیں نا، اب وہاں نہیں ہے، آپ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اس کو یوز ہی نہیں کریں، ختم برخاست ہو جائے گا وہ. ٹھیک. تو یعنی لیکن آٹومیٹکلی اگر کسی کو پتا نہیں بھی ہے، نہیں بھی تو آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی سبمٹ کرنے والا نہیں ہے. تو نہیں کرنا، نہیں، کوئی سبمٹ کرنے والا نہیں ہے نا، تو خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا. نہیں، جو سبمٹ کریں گے، اگر وہاں بھی سبمٹ یہاں بھی سبمٹ، یہ غلط بات ہو جائے گی. یہ تو بالکل غلط بات ہے. اور بہت سارے عام لوگ یہ ہیں ان کو پتا نہیں ہے، تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی. یہ ان کے لیے راحت کی بات ہو جائے گی. بالکل یہ بات ہے. لیکن بہرحال ماجد صاحب نے جس طرح سے کہا، اس میں کوئی توسیع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بھی وقت ہے آپ کے سامنے ہے، اسی میں آپ کو ساری تیاری کرنی ہے، اور اس میں نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی لاپرواہ ہونے کی ضرورت ہے. بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جیسا ہے ویسے آپ لکھیں، اچھی طرح سے لکھ کر اس کو سبمٹ کریں، اور اس کے بعد پھر یعنی کہ توکل تو اللہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہوگا پھر بعد میں دیکھیں. نہیں دیکھیے، خیر توکل تو اللہ وہ ایک کوشش کرنے کے ارے بھائی، ہم توکل تو الدستور، توکل تو العدلیہ ہے، تو کیا حالت ہو گئی. خیر وہ خدا کا معاملہ، چونکہ ہم سیکولر اسٹیٹ میں ہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں،
وہ معاملہ کر الگ ہے، لیکن آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو، اس پہ کیا ہوگا وہ سمجھ. دستوری عمل پورا کریں آپ، جمہوری عمل پورا کریں آپ. توکل تو علی اس الدستور. کے بعد تو اللہ کی مرضی ہے، علی الدستور. آپ یہ نہیں علی الحکومت بولیں گے آپ تو. نہیں حکومت دیکھیے، دستور ہے. ارے حکومت بھی تو دستور کے ساتھ چل رہی نا. خیر نہیں چل رہی الگ سوال ہے. جی جی. پھر آپ کہیں ریجائنڈر دیں گے پھر ارے نہیں بھائی یہ غلط بول رہے ہیں آپ. دستور کے ساتھ کہاں چل رہی سرکار؟ بہرحال یہ الگ بات ہو جائے گی، ہم وہ اس میں نہیں جا رہے ہیں. ماجد صاحب آپ کولکتہ کا اگر ہم رخ کریں تو کس طرح کے حالات، مغربی بنگال کے جو حالات ہیں، اور یہ جو صدر دفتر ہے ٹی ایم سی کا، عجیب سا معاملہ ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے ٹی ایم سی کا کیا مستقبل بالکل ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیے آپ کو مہاراشٹرا کی مثال جی کھلی ہے، ایک نہیں دو مثالیں ہیں وہاں. ایک شیوسینا کی، راشٹروادی کانگریس کی، این سی پی کی، کہ نخل والے سمبل مار لیے، نخل والے جائیداد مار لیے، نخل والے بینک کا اکاؤنٹ مار لیے، نخل والے سرکار بھی مار لیے. چلیے ہو گیا، ایک نے دو. تو یہاں بھی وہی پوری سے ہے. یہ ایک پوری پالیسی کے تحت اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے کس طریقے سے وہاں کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کتنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے. دیکھیے فاؤنڈر انہیں، حتیٰ کہ جو اس کا نشان ہے پھول کا، وہ انہیں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے الیکشن کمیشن سے اس کی پرمیشن حاصل کری جب لسٹ دے رہی. تو خیر یہ صاحب یہ بتائیے، تو خیر الیکشن کمیشن کے اس میں کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں. تو اتنا سب، اور ابھی تک جتنے اثاثے بنائے گئے، پارٹی کا آفس کا جو رجسٹریشن ہے، یہ ساری چیزیں، بینک اکاؤنٹ، اب یہ ساری چیزوں پر اب یہ جو نواری جس کا جو ممتا بنرجی کی فوٹو دکھا کر، ممتا بنرجی کی جو ہے اس کا جو ہے فلیگ دکھا کر اس کے جو ہے تحت الیکشن لڑ کے جیت کے آئے نا. انہوں الیکشن تو لڑ کے جیت کے نہیں آئے الگ، جی اسی کے نام پہ تو الیکشن جیت کے آئے. جی. اب یہ ہوگا ارے نہیں ہمارے ساتھ میجارٹی ہو گئی، عدالت بھی یہ کرے گی، سرکار تو وہاں سے پوری طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، ارے ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ، قبضہ ہو جاؤ. قبضہ کر لیا نا کلکتہ کے جو اس پہ یہ لوگ جا کے جو ہے قبضہ کر لی، جا کے ہمارا دفتر ہے، ہم اصل ہے. تو کہاں کہ جو کل تک جو ہے ایک فوٹو دکھا کر، ممتا کی فوٹو دکھا کر، ان کا چہرہ دکھا کر، ان کی کیمپین دکھا کر، ان کے سمبل پر الیکٹ ہوئے ہیں. تو اب یہ مہاراشٹر میں جب ویسے ہونے والا ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ توقع. اور ایک چیز جو سب سے خطرناک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک موالیوں کی ایک فوج تیار کر دی گئی ہے جہاں بھی. اب مہوا میترا کا تو خیر بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن ایسے چھوٹو موٹو آپ ٹیلی گراف دیکھیے آپ، یا دیگر جو بنگالی اخبار ہے، بنگالی اخبار تو آتا نہیں یہاں، کچھ لوگ منگاتے ہیں بنگالی، ہمارے علاقے میں کچھ بستی ہے تو خیر تو موقع نہیں ملتا. وہ بنگالی، وہ ان کی ٹون بولنے کی ہندی میں ایسی رہتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی ہم کو بھی بعض وقت. تو خیر ان کا یہ ماننا ہے کہ صاحب یہ جو بھی ٹی وی ایم سی کو اتنا ورکرز کو، لیڈروں کو اتنا وہ کیا کہ وہ نکلتے انڈے مارنے جا رہے ہیں، اور ایک ہر ٹاؤن میں ایک دل بنا دیا گیا ہے دہشت گرد کا. اب دیکھیے مہوا موترا کا جب تھا نا، وہ جس ووٹ میں ٹھہری تھی وہاں جو ہے کس طریقے سے وہ اپنے پارٹی کا اجلاس بنانا چاہ رہی تھی، وہاں مجمع میں پولیس ٹھہری بھی ہے، وہ پارلیمنٹری فورس ٹھہری بھی ہے، لیکن بلکہ اس کو انکریج کر رہے تھے لوگ، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. حالانکہ وہ چیخ رہی تھی، ڈی جی پی کو آن لائن بتا رہی تھی فون کر کے، دیکھو یہ ایسا ہو رہا ہے، مر کے ہنس رہے تھے وہ لوگ پورے تھے. تو یہ جو خطرناک ان کے پر جو ہے ایک گنڈوں کا ایک جو ہے دل، ایک ٹولی جو ہے چھوڑ دی گئی ہر شہر میں، جہاں یہ دکھے ان پہ انڈے پھینک دو. جبکہ انڈے جو ہے اسکول میں جو مڈ ڈے میل ہوتا ہے وہاں سے نکال دیا، انڈے وہاں سے نکال دیا، اب یہاں استعمال ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ، اور اب آپ دیکھیے ایک سائیکالوجیکل افیکٹ ہے. راستے میں ہم بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے ایک شخص کو پکڑ کے دھپے مارا تو دوسرا بھی اپنی گاڑی پارک کر کے اس کو بھی ایک دھپا. میں پوچھا ارے بھائی تم کیوں مارے اس کو، کیا وجہ؟ نہیں لوگ مار رہے نا. تو بولا ہاں بھائی کچھ ہوا ہوگا، جھگڑا ہوگا، انہیں ٹکر مار دیا کسی کو، تو انہیں مار دیا تھپڑ، دوسرا بھی آگے تھپڑ مارتا. تو نہیں صاحب یہ چندے کے دھپے ہیں، کھانا ہی کھلانا ہی پڑتا بلکہ. تو یعنی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ ایسی ایک سائیکالوجی ہے. ایک جنے کچھ غلطی سے کچھ کر دیا تو ایک تھپڑ مارا، دوسرا بھی رک کے تھپڑ مارتا اس کو، پچکڑا مار کے جاتا. تو یہ اس قسم کی بنگال میں کیا اپوزیشن کو جینے کا حق نہیں؟ آپ تو الیکشن چوری کر کے لیے، کس طریقے سے چوری ہوئی ٹھیک ہے آگے، تو اس کو تو اپنی بات کرنے دو نا، اس کے اپنے ورکر سے بات کرنے دو نا. یہ جو حالت ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ملک میں ہونے والی ہے اس وقت. بہرحال جس طرح کی سچویشن، جس طرح کے حالات ہیں، بہرحال ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے، ڈسکشن ہوگا، اور پھر دیگر سوالات جو ہیں اس کو بھی ہم شامل کریں گے، جس میں پارلیمنٹ کا مانسون سیشن بھی ہے، اور گجرات میں ATS کی جو کارروائی ہوئی ہے
اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور عمر خالد اور شرجیل امام کو پھر ایک مرتبہ ضمانت نہیں مل پائی، اس پر بھی نظر ڈالیں گے، اور پھر عالمی جو حالات ہیں اس پر بھی ہماری نظر ہوگی۔ ایک یہاں پر چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ ہم بات کریں گے، میں ماجد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ماجد صاحب، بہرحال پارلیمنٹ کا مانسون سیشن بھی اسی اسنا میں آ رہا ہے۔ ایک جانب SIR بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے، اور دوسری جانب بہرحال کچھ ریاستیں جو ہے جہاں پر جیت درج ہو گئی ہے، اور کچھ جو ہے بلز بھی ہیں جو شاید آنی ہیں یا رکی ہوئی ہیں، جس میں مہیلاؤں کا ریزرویشن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کا یہ جو مانسون سیشن جو ہوگا، کیا ہم امید کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، فتح بنگال کے بعد یہ بہت بڑا پرچم لہرانے والے ہیں، اور یہ 2/3 کی طرف جائیں گے، 2/3 میجورٹی کی طرف یہ لوگ برابر جائیں گے بنا کسی الیکشن کے۔ جی، جب 2/3 میجورٹی آ گئی تو وہ وومنس بل بول رہے ہیں اس کو، ایکچولی وومن بلس نہیں ہے، وہ ڈی لمیٹیشن بل ہے، جس کے ذریعے وہ موجودہ 543 انسٹیٹیوشنوں کو 800+ کے اوپر کرنے والے ہیں۔ اب اس میں خواتین کو نکالیں گے تھوڑا، اور یہ پورے حلقوں کی حد بندی کا بھی جو ہے ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا، چونکہ اب یہ عام آدمی پارٹی سے لے لیا، ترنمول سے لے لیا، پھر ٹھاکرے کی جو شیو سینا ہے اس سے کچھ لے لیا، ابھی پوری نگاہیں اس وقت خاموش طریقے سے، اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پارلیمنٹ کے جو ہے مانسون سیشن سے پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، اور یہ آپ کی جو چندہ چوری وغیرہ، یہ سیاسی بولے ہیں، سیاسی دھماکہ، ہاں سیاسی دھماکہ بھائی، کیونکہ سماجوادی پارٹی کے 37 ارکان میں سے جو ہے 20 یا 21 کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ کس حد تک صحیح ہے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پورے میں اور خاموش کام ہو رہا ہے، اس کا بتایا جا رہا ہے۔ تو 2/3 آ جائے گا ان کو میجورٹی، اور یہ ڈیمونیٹیشن آ جائے گا، آپ چیخ لیں پڑھ لیں، بڑا سیاسی انقلاب جو ہے آ رہا ہے، سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے۔ اور اس میں دیکھیے سب چیزیں چھپ جائیں گی، چندہ چوری وغیرہ یہ وہ اب کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ مدھیہ پردیش کے CM کا زمین کا معاملہ یہ سب پیچھے چلے گا۔ وہ ATS کی کارروائی بھی جو ہے اس طریقے کی ہو جائے گی، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ تو خیر ایک طرف پاکستان کے ساتھ RSS بات چیت کرتا ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ATS کی طرف سے یہ بھی ایک جیش جو ہے ہوتی ہے، یہ تو سب چلتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں فکسنگ تو ہوتی ہے نا، فکسنگ تو ہونا ہی چاہیے جب اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں، اور اس کو ہم کو تو پھر ایک آنے والے 100 سال تک رہنا ہے نا، تو خیر رہیں گے نہیں رہیں گے، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، یہی بات ہوں گی۔ تو دیکھیے یہ تو کام ہوتا رہے گا۔ اور رہی بات، ابھی میں ششی تھرور کا کچھ دن پہلے سن رہا تھا، جی مگر ہم صرف بیان بازی اور وہ لائک مائنڈڈ لوگوں میں وہ وائرل ہوتا ہے، جن کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے زہر، وہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کل ایک معمولی تلنگانہ ایک پولیس والا جو ہے، جس طریقے سے یہ پاکستان افغانستان نہیں ہے، ایسا صحیح کرو فلاں کرو، یہ نہیں، دیکھیے جو مائنڈ سیٹ، جو زہر، چونکہ یہ لوگ لٹریچر دیتے ہیں، اور آپ میں کئی بار بول چکا ہوں کہ یہ RSS کی ایک شاخہ ہے جو ہر بڑے آفیسر کے پاس ہر مہینہ ان کا ایک میگزین ڈالتی ہے، چاہے آپ پڑھو نہیں پڑھو، لیکن وہ گھر پہ اتفاق سے پڑھنا ہی پڑتا ہے، کوئی ہے تو بھائی کیا چیز ہے دیکھیں گے، گھر والے تو پڑھتے ہوں گے، وہ نہیں پڑھا ہو تو، آفیسر نہیں پڑھا تو اس طریقے سے آفیسر ہو یا تحت کا عملہ ہو، ان تک یہ زہر پوری طریقے سے پرکولیٹ ہو رہا، اور ذہنوں میں زخم، یعنی جو زہر زخم کا، اگر فسادات ہوتے ہیں، اس سے پہلے فسادات بہت ہوئے، اس میں جسم زخم ہوئے، جی، لیکن ذہن زخم نہیں ہوا، پھر ہوا، پھر مل گئے، کرے سب زندگی گزارنے لگے، کوئی ایسا نہیں۔ لیکن اس وقت ذہن زخمی ہو رہا ہے، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ اس کا کہیں علاج نہیں ہے، زخم کا علاج ہو سکتا ہے، 2 دن کے بعد ہیل ہو جاتا ہے، مندبل ہو جاتا ہے، پھر ملتے جھکتے ہیں، لیکن یہاں جس طرح سے ذہن سے کھیلا جا رہا ہے، بہت بڑی پالیسی ہے، اور یہ ہونے والا ہے۔ یہ پوری طریقے سے زیونسٹ کے فالوور ہیں، اور اسی پر عمل کریں گے یہ لوگ۔ بھائی صاحب، یہاں پر میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ سرخیاں بن جاتی ہیں، اور پھر ایک سبھی اس پر اس وقت چرچائیں کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہم کنہیا کمار کو دیکھ رہے ہیں، ایک لیڈر بن کے ابھرے، اور ایک بڑی پارٹی میں ملک کے شامل ہوئے، اور ایک سیاسی کیریئر ان کا شروع ہو گیا۔ اب عمر خالد میں، شرجیل امام میں اور کنہیا کمار میں فرق
اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ یا پھر فرق ہم ان کے جرم میں کہوں گا. بہرحال عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن یہ جو ضمانت نہ ملنے والا معاملہ ہے اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کب تک نہیں ملے نہیں، یہ ایک میسج دینا ہے جی کہ آپ اس نام کے ہیں تو آپ کے لیے دستور، قانون، عدلیہ، وہ سب چیزیں ایک الگ ٹریک پہ رہتی ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، جی آئیڈیالوجیکلی کنہیا کمار جی آئیڈیالوجیکلی کیا ہے وہ الگ سوال ہے، جی جی لیکن ان کے ساتھ کنہیا کمار نام ہے ان کا، ٹھیک ہے، آپ لائن پہ رہیں. جی بھائی صاحب. ان کا نام کنہیا کمار ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے. شرجیل امام نہیں ہے، عمر خالد نہیں ہے. جی تو یہی وجہ ہے. اب آپ دیکھیے کئی بھڑکاؤ بادشاہ دیکھے داسنا کا جو ہے نا وہ اتنا زہر کرا کہ اب مسلمانوں کو اتنا کر دیں گے، فنا کر دیں گے. اب دیکھیے وہیں بریلی کے جو عالم دین ہیں جی. انہوں نے جبکہ وہ روکا لوگوں کو مت جاؤ کر کے، اس کی سزا یہ ہوئی کہ ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مسلمان ہیں. ان کے لیے الگ قانون ہوتا ہے، مسلمان کے لیے الگ قانون ہے، نان مسلم کے لیے الگ قانون ہے اس ملک میں. تو یہ عملاً دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل تو بہرحال ہم کہیں گے ایسا تو نہیں ہے بھائی نہیں. ماجد صاحب، خیر آپ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو آزادی ہے. کیونکہ ہمارے دیش میں ساری چیزیں وہ قانون کے تحت ہاں بالکل ہیں قانون کے تحت ہی چل رہا ہے. نہیں، سب چیزیں قانون کے تحت ہی چل رہی فائدے ہیں اور سب کے لیے یکساں ہیں. ہم جمہوری آپ ملک ہیں، دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا جمہوریہ ہمارا ملک جو ہے اور اس پر جو ہے سبھی کو ناز ہونا چاہیے. بہرحال میں چاہوں گا کہ جمہوریت کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم ذرا کشمیر کی طرف رخ کریں گے. ہمارے نمائندے شبنم فیاض اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. شبنم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جاننا چاہوں گا، ویسے کشمیر کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، کیا معاملہ ہے؟ جی شبنم. بالکل، یہ شوپیان کا سیدھے پورہ علاقہ ہے جہاں پہ جو فورسز ہے جس میں فوج، جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف، ان کو اطلاع ملی تھی کہ اس علاقے میں ملیٹنٹس کی جو ہے موجودگی ظاہر کی گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے تو پورے علاقے کو گھیرے میں لیا گیا اور سرچ آپریشن جاری رہا. شوپیان کے زینا پورہ، یہ سیدھا پورہ شوپیان ڈسٹرکٹ ساؤتھ کشمیر کا ڈسٹرکٹ ہے. جی جی. اور بڑی مدت کے بعد یہ دیکھنے کو ملا کہ ملیٹنٹس کی پریزنس یہاں پہ دیکھنے کو ملی، جس کی وجہ سے پورے علاقے کو جب گھیرے میں لیا گیا تو اس کے بعد دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جو ابھی بھی جاری ہے. اور بتایا جاتا ہے فورس کی طرف سے کہ 1 سے 2 ملیٹنٹس یہاں موجود ہیں. تو جس کی وجہ سے کیونکہ شام کا وقت ہے، فورسز کے لیے بھی کافی بہت ساری مشکلات اس آپریشن کو آگے چلانے میں ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ فورسز یا جموں کشمیر پولیس کو یہ فکر رہتی ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کے جان مال کی حفاظت کو یقینی بنانا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آپریشن کو ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں فورسز، اور بڑے پیمانے پہ جو ہے فورسز کو بلایا گیا اور پورے علاقے کو سخت گھیرے میں لیا گیا. اور جس طرح سے گولیوں کا تبادلہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اندر ملیٹنٹس ہیں اور ابھی پوری تفصیلات کا انتظار ہے. چلو بالکل آخری سوال کروں گا. یہ تو آپ نے اپڈیٹ کی کہ جو ہے ایک انکاؤنٹر یہاں پر شروع ہوا ہے، لیکن جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر بڑی سخت ترین سیکیورٹی اس وقت جو ہے کیونکہ امرناتھ یاترا کا آغاز جس طرح سے ہوا ہے ہر طرف سیکیورٹی ہے. تو اس دوران کیا اس یاترا کے حوالے سے کوئی اس پر اثر یا پھر کیا مطلب کہا جا رہا ہے؟ ابھی تو خیر ابتدائی اطلاعات ہے کہ علاقے کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں یا پھر کس طرح کے جو ہے خدشات اور خطرات لاحق ہیں؟ دیکھیے کل سے ہی یاترا شروع ہوئی ہے اور پہلے سے ہی اس یاترا کے حوالے سے اگر بات کی جائے دلی سے لے کے کشمیر تک جو بھی سیکورٹی ادارے ہیں ان کی میٹنگیں لی گئی، چاہے دلی سے، چاہے جموں کشمیر سے ایل جی نے، یا دلی سے ہوم منسٹر امت شاہ جی نے. تو ظاہر سی بات ہے اس سیکورٹی کی سخت سیکورٹی پہ تو نظر تھی، کیونکہ یاترا میں بڑی تعداد میں جو ہے یاتری پہنچتے ہیں اور ان کے روٹ کو کس طرح محفوظ بنایا جائے. اور جس طرح سے پہلگام کا بھی ایک راستہ جاتا ہے وہاں سے بھی گزرتا ہے جو پوتر گفا کی طرف جاتا ہے. تو جو پچھلے برس جو جس طرح سے بائیسرن میں واقعہ پیش آیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے کافی سیکورٹی پہ نظریں تھی اور سیکورٹی کے انتظامات کو سخت کیا گیا اور اس پہ بڑے پیمانے پہ سیکورٹی
فورسز کو جو ہے تعینات کیا گیا ہے. اور اگر جو اس وقت کا انکاؤنٹر ہے یہ ساؤتھ کشمیر بھی ہے, لیکن پھر بھی یہ سری نگر جموں قومی شاہراہ جو ہے اس شاہراہ سے بہت دور ہے, اور اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس انکاؤنٹر کو دیکھتے ہوئے شاید اب سیکورٹی میں مزید اضافہ کیا جائے گا, کیونکہ جو لگتا تھا کہ ملیٹنٹس کی پریزنس ویلی میں اب نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس پر پھر گنگرش دیکھنے کو ملے, تو ظاہر بات ہے اس پر اب سیکورٹی ادارے مزید توجہ دے کر مزید سیکورٹی کو سخت کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ شبنم, آپ نے اپڈیٹ کیا. مزید تفصیلات کے حوالے سے اپڈیٹ کے لیے ہم آپ سے مزید رجوع ہوں گے. تھینک یو جی. بھائی صاحب, کشمیر کی بات ہم نے کی تو بہرحال جمہوریت کی ہم بات کر رہے تھے, قانون کی ہم بات کر رہے تھے, تو پھر یہاں پر وہ کشمیریت کی بھی بات ہو جاتی ہے, انسانیت کی بھی بات ہو جاتی ہے. اب یاترا کے لیے بڑے پیمانے پر جو ہے سیکیورٹی بندوبست, اور ٹھیک ہے کشمیری تو ہمیشہ یاتریوں کا ہمیشہ استقبال انہوں نے کیا ہے, استقبال کرتے ہیں, چاہے عام لوگ ہوں, چاہے خاص لوگ ہوں, چاہے لیڈران ہوں, لیکن ان کی ایک دبے انداز میں بڑے ہی جو ہے ایک دردمندانہ اپیل بھی ہوتی ہے کہ جب یاترا ہوتی ہے تو جو ان کے شہری علاقے ہیں وہاں پر ان کا چلنا پھرنا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا محال ہو جاتا ہے, کیونکہ اب سیکیورٹی کے معاملات اتنے سخت ہو جاتے ہیں. ابھی آج جو ٹیمپو ڈرائیورز ہیں وہ بھی یعنی اپنے مطالبے کو لے کر جو ہے سامنے آئے کہ بھئی ہمارا بھی خیال کیا جائے. اور تو بھائی صاحب بہرحال اب یہ جیسے انکاؤنٹر ہو گیا تو پھر مزید سیکیورٹی کی جائے گی, تو پھر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے مسائل بنتے ہیں. تو بہرحال اب یہ بہت دنوں کے بعد پھر ایک انکاؤنٹر کا واقعہ ہوا, تو جو ہمارا دعویٰ ہے وہ کہاں نظر آتا ہے بھائی صاحب کہ ہم نے جو ہے تقریباً دیکھیے ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے جس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کیا کرتے ہیں. اب دیکھیے گھسپیٹاؤں بلکہ انفلٹریٹرز بلکہ پورے اسٹیٹ کے ڈی جی پیز کی کانفرنس کرنے والے ہیں 9 تاریخ کو شاید. جی. تو اس میں جہاں تک تو یہ بتائیے کہ 12 سال میں یہ انفلٹریٹرز کتنے گئے ابھی تک, کتنے پکڑے گئے, سرحدیں کیوں غیر محفوظ ہیں ابھی بھی. تو یہ سوال تو کرنا چاہیے نا. یہ سوال اگر کریں تو آپ کے لیے جیل خانہ تیار رہتا ہے. آپ سوال نہیں کر سکتے, یا تو پھر آپ کے اوپر ایک لیبل لگ جائے گا کہ اینٹی نیشنل ہے, یہ جہادی ہے, یہ لفظ تو آپ کے پاس ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب رہی بات دوسری کشمیر کی جو صورتحال ہے, جیسا آپ کہیں کہ لوکل جو نیبرہڈ کے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اپنے عام زندگی کی سرگرمیوں کے لیے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, باہر جانا کرنا جو بھی معاملہ ہوتا ہے. تو ان کو کیوں کانفیڈنس میں لے کے کام نہیں, یہ خود مسلط کر لیتے ہیں اپنی طرف پہ. دلی سے آرڈر آتا ہے اور ایل جی جو ہے اس کو نافذ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ سیکورٹی, یہ پوائنٹ. اب وہاں اسٹیٹ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اسٹیٹ اس لیے بنایا کہ پولیس کے اختیارات آ جائیں گے, وہ اپنے لحاظ سے ایک تجویز رکھیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری طریقے سے جب سے کشمیر کا الحاق ہوا ہے, جب سے برابر جو ہے کشمیر کے تئیں ان کی نیت صاف نہیں ہے. اور یہ بھی وہی وجہ ہے کہ یہ 370 انہوں نے ہٹایا کشمیر کی اسٹیٹ. ایک ریاست کو درجہ کا بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مرکزی زیر انتظام یونین ٹیریٹریز کو ریاست بنائی جاتی ہے. گوا یونین ٹیریٹری ریاست بنائے, پانڈیچری دلی یونین ٹیریٹری تھی اس کو ریاست بنائے, اور یہاں پہلی بار ایسا دکھا کہ ریاست کو یونین ٹیریٹری بنائے, تو بھی 2 ٹکڑے کر دے گے اس کے. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نیت کتنی ہے, کیسی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ایک یہاں مسلمان بھی جو ہے چیف منسٹر بنے یہاں کسی کو, جبکہ یہ تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ خود ٹھیک ہے کسی مسلمان کو ایم پی نہیں بناتے, کسی مسلمان کو ایم ایل اے نہیں بناتے, کسی مسلمان کو پنچایت کا صدر نہیں بناتے, ٹھیک ہے ٹکٹ نہیں دیتے, تو بھائی کیوں مسلمان تم کو کیوں ووٹ دیں. یہ پوری طریقے سے ایک ڈویژن انہوں نے کر دیا پورے ملک کا. یہ تو خیر ایک سماجی ڈویژن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کہیں جا کے جو ہے کوئی اور ڈویژن نہ بن جائے. ہم تو اسے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ملک متحد رہے. بے شک ہماری تو یہی تمنا ہے. بھائی صاحب اس سے پہلے کہ ہم ملک کے باہر عالمی حالات کا جائزہ لیں, ٹیلی گرام پھر سرخیوں میں آ گیا. ایک تو نیٹ کے امتحان کے حوالے سے جو ہے اس پر جو ہے کچھ وقت کے لیے عارضی پابندی لگا دی گئی تھی, لیکن اب پھر ٹیلی گرام یہ وہی ٹیلی گرام ہے جو یعنی میٹا کا واٹس ایپ کا ایک مخالف یعنی پلیٹ فارم, بالکل آلٹرنیٹ پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے. اس کا جو ہے تعلق رشیا سے ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تو جو ہے ویسٹ کا ہے, وہی ساری امریکہ اس کی جو ہے سرزمین, اور پھر یوروپ کسی کا. تو بہرحال ماجد صاحب ہمارے لیے تو سب برابر ہے, لیکن رشیا تو ہمارا دوست ہے. بہرحال ہم قانون کے تحت کام کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیلی گرام ہے او ٹی ٹی جو پلیٹ فارم ہے, یا پھر جو فلموں
کے حوالے سے ہے، اس میں جو ہے پائریسی کے واقعات سامنے آنے لگے ہیں، تو ہم نے جواب طلب کیا ہے ٹیلی گرام سے. تو بہرحال ٹیلی گرام شاید ہمارے ملک میں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. ابھی دیکھیے یہ بظاہر تو ہم کو ایک کمیونیکیشن ایک سوشل میڈیا کے سے دیکھیں، ٹھیک ہے حکومت کو اختیار ہے وہ چیزیں کرے، جی لیکن ہم بیرونی انفلوئنس کے ذریعے ہم کسی کا کام کرتے ہیں. آج بھی ہم دیکھیے کون سی کمپنی سے کون سی چیز سے، اب دیکھیے یہ کچھ دن پہلے یہ بات آئی کہ ہندوستان کے جو ہے بایو پیٹرولکل ہندوستان کی کچھ کمپنیوں نے روس کو پہنچایا. جی روس کا ایک بہت بڑا چند دن پہلے ایک ریفائنری کا بہت بڑا واقعہ ہوا اس کے یوکرین کے حملے کی وجہ سے. تو یہ خبریں آنے لگیں تو یہاں کی پیٹرولیم منسٹری نے کہا کہ نہیں یہ جو ہماری جو انڈر ٹیکنگ مارکیٹنگ کمپنیاں ان کا نہیں ہے، کوئی دوسروں کا رول ہے، انٹرمیڈیٹری ہے. انٹرمیڈیٹری کون ہے بھائی؟ ہندوستان سے تو گئی چیز ہے. تو یہ پوری طریقے سے ایک بین الاقوامی ایک پورا ایک معاملہ ہے، اور ہم کس کے انفلوئنس کے اوپر کام کرتے ہیں یہ ہم کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خیر ایک عام آدمی جو اپنے اس کے لحاظ سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے اس کے لیے بڑا ہو جائے گا کہ بھائی اس کو کیوں نشہ نہ بنایا گیا، میڈا کو کیوں نہیں. اب دیکھیے چلڈرن سیکشول ابیوز کا معاملہ میڈا کے ساتھ بھی تو آیا نا، جی لیکن اس کی پابندی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تو خطرناک ہوا نا. بہت ابھی اسد بھائی صاحب کا بھی میں سن رہا تھا اس پہ، دیکھیے انہوں نے جو ریمارک کیا اس کے اوپر. جی ہاں تو یہ چیز ہم کو الگ ہو جاتی ہے. بچوں کا جو ہے سیکشول ابیوز ہو جا رہا ہے تو وہ پلیٹ فارم آپ کو اگر ہی ہو گیا، اور یہ پلیٹ فارم میں ایسی کیا چیز ہو گئی کہ جس کو آپ نے جو ہے دھتکار دیا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکمت عملی ہے کمیونیکیشن کی ہو یا فارن افیئرس کی ہو، یہ کہیں نہ کہیں کسی ایک ایسی طاقت کے تابع ہے جس کو ہم سنتے آ رہے ہیں، جس کو ہم مانتے آ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، جو ظاہر ہے وہ کچھ اور ہے، اور پھر جو چھپا ہوا معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. بھائی صاحب اس کے ساتھ ایران کا رخ کریں گے، اور ایران میں جس طرح سے 3 جولائی سے جو تجہیز و تکفین اور خراج کے حوالے سے جو ایام 4 روزہ طے کیے گئے، اور 9 جولائی کو جو ہے مشہد شریف میں تدفین عمل میں آئے گی. لیکن اس میں جو یعنی 1 کروڑ قریب 1 کروڑ دنیا بھر سے جو ہے لوگ، اور اس میں بات یہ ہے اب ہم بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کا وفد بھی ہے، تو اس پر جو ہے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ مطلب آگ بگولا بنی ہوئی ہے، مطلب ایک عجیب سی بات ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ ایران نے ایکچوئل کیا پیغام دیا ہے. جی نہیں دیکھیے کسی بھی قوم کے لیے مسرت اور غم کے لمحے آتے ہیں، ہر قوم کو گزرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے. جی جیسے ہر خاندان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، کہیں غم بھی ملتا ہے، یہ اپنے اپنے مقصود کی بات ہوتی ہے. تو خیر یہاں غم یہ ہے مسلط کیا گیا، یہ غم قدرتی نہیں ہے، مسلط کیا گیا. اب ایک جس طریقے سے جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا، جس طریقے سے جو کچھ ہوا، تو خیر ایک ان کے لیڈر ہیں، ان کے جو ہے اسپریچل لیڈر بھی ہیں، پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، سپریم لیڈر ہیں. تو ان کے لیے جس طریقے سے ان کا آخری سفر ہے، اس کے لیے انہوں نے مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں جس میں 90 کنٹریز کے ان کو جو ہے دعوت دی گئی، بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو، جیسا کہ ہمارے یہاں کانگریس کو بھی دعوت دی گئی، بی جے پی کو بھی دعوت دی گئی. خیر بی جے پی کا وفد کون ہے نہیں معلوم مجھے، البتہ سرکاری وفد جو عطا حسنین جو بہار کے چیف بہار کے جو گورنر ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے کالمسٹ اور بڑے فوجی آفیسر بھی رہے انہوں، تو ان کی قیادت میں، اور ایک ڈپٹی منسٹر یا منسٹر آف اسٹیٹ ہے مارگیٹا کے نام سے، تو وہ دونوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی سے. خورشید عالم اور ان کے ساتھی ہے، اور یعنی کشمیر سے محبوبہ مفتی ہے، اور کچھ دیگر عالمی دین بھی ہیں، اس میں نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، خانگی لوگ بھی ہیں اس میں جو ہے ہندوستان کی طرف سے گئے ہیں. اس طریقے دیگر ملکوں سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، نیپال سے، سری لنکا سے، یہ تو میں یہ ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں. دیگر ملکوں سے بھی، اب چین کی طرف سے بھی نمائندگی ہوئی ہے، روس کی طرف سے بھی نمائندگی ہوئی ہے، اور جو رشیا اور اس کی طرف سے ہمارے گلف کی کئی اسٹیٹ سے نمائندگی ہوئی ہے. تو اس میں مغرب کو آگ بگا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. خیر ایک طریقے سے وہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کی جو عقیدت ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہے، جیسا کہ سعودی عرب کی جانب سے خراج پیش کیا گیا، اس پر تھوڑی سی باتیں کی جا رہی ہیں، تھوڑی سی سرخیاں بن رہی ہیں اور سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیے سعودی عرب کو
ایران سے جو ٹکرانے کا جو منصوبہ تھا وہ تو ناکام ہو گیا. یہ بہت نہیں 2-3 سال پہلے کی بات ہے جب معاملہ جو ہے چین کی طرف سے جو ہے معاملہ پھر 2 سال پہلے دونوں میں اتحاد ہوا, سفارت تعلقات بحال ہوئے. اس دوران میں ایک گیم کھیلا گیا, میں اس سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ جیسے زیونسٹوں نے گیم کھیلا تھا کہ سعودی عرب اور ایران پاکستان کو ایران کے خلاف کرنے کا, وہ خیر نہیں ہو پایا شاید ان کو, کیونکہ وہ بعض چیزیں ہر بعض اوقات ابلیس کو بھی رکاوٹیں ہونی پڑتی ہیں, تو وہ اپنے درندہ صفت عزائم میں شاید کامیاب نہیں ہوئے, نہیں تو یہ جنگ کوئی اور رخ لیتی تھی. تو خیر ایک اعتبار سے یہ چیز مسلم دنیا کے لیے بڑی اچھی ہوئی ہے کہ بھائی کم از کم اس موقع پر وہ ممالک جو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ بہرحال ایک دوسرے کے مخالف ہوا کرتے تھے, لیکن باضابطہ ایک اعلیٰ وفد جو ہے آنا اور تعزیت پیش کرنا, یہ مطلب اس 40 روزہ جنگ نے کہیں نہ کہیں مسلم دنیا کو اور خطے کے ممالک کو جو ہے نہیں خیر مسلم دنیا تو وہ بھی ایک OIC کا ممبر ہے, ایران ایسا نہیں ہے کچھ اس میں خاص, ٹھیک ہے لوگ ہیں, لیکن میں ہماری خارجہ پالیسی کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ وہاں کے صدر نے باقاعدہ طور پر ہمارے وزیر اعظم کو ان کو مدعو کیا تھا. یہ بہت اچھا موقع تھا, چونکہ جو کچھ 28 فروری کے بعد ہمارا جو موقف رہا ابھی تک, انہوں نے جو ہے سپریم لیڈر کی شہادت پہ کچھ نہیں کیا, ناف کی جو لڑکیاں انتقال ہو گئیں اس پہ کچھ نہیں کہا, ہمارے سمندر میں جو لوگ ہو گئے اس پہ کچھ نہیں کیا, تو اس طریقے سے ایک ازالہ ہو سکتا تھا اور ہم ایک گیٹ اور ہم پاکستان کو نیچے دکھا سکتے تھے. پاکستان کو نیچے دکھانے کا ایک بہت بڑا راستہ ہم نے کھو دیا. اور بیرسٹر اویسی نے بات کہی تھی, مشورہ دیا تھا, دیکھو آپ کو دعوت آئی ہے, آپ دعوت بن گئے, انہوں نے اپنا کچھ اور سنچری پار کرنے کے لیے ایک اور دورہ اپنا پہلے سے لگا لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس لیول کا بجائے اس کے جے شنکر کو بھیجنا تھا, بجائے اس کے ہمارے جو ہے راجناتھ سنگھ کو بھیجنا تھا یا ہماری صدر جمہوریہ صاحبہ کو بھیجنا تھا, وہ پروٹوکول کا ڈیل الگ ہوتا ہے. ایک ریاست کا گورنر ٹھیک ہے اس کا اپنا پروٹوکول ہوگا, لیکن وہ جو ریپرزنٹیشن ہے, جو سیاسی ریپرزنٹیشن ہونا ہے وہ نہیں ہو پایا. تو اس طریقے سے ہم پیچھے رہ گئے, ہماری خارجہ حکمت عملی میں ہم بہت پیچھے ہو گئے, جس کی وجہ سے ہمارا پڑوسی جس کو ہم دہشت گرد بھی کہتے ہیں وہ آگے بازی مار رہا. ٹھیک بھائی صاحب, اب ڈونالڈ ٹرمپ نے جس طرح سے دعویٰ کیا کہ ہم نے 1 ہفتے کا ان کو وقت دے دیا, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے, کسی کو نشانہ بنا سکتا ہے, ہم خبردار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بنائیے نشانہ بنائیے, اور آپ اتنے دیالو ہیں, دیالو کہنا چاہیے نا. حالانکہ شیر خوار کی بھی جو ہے جنازہ ہے وہاں پر. جی ہاں جی ہاں, آیت اللہ علی خامنئی ان کی پوتری کا. جی جی ہاں, تصویر کے ساتھ دنیا دیکھ رہی ہے. تو ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں, ڈونالڈ ٹرمپ ہے, وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں, ان کی بات کا کیا بھروسہ ہونا. کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے پورا کر دیا, اور آپ دیکھیے دوحہ میں جو ٹیکنیکل سیشن ہوئے, ٹیکنیکل سیشن میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہاں کئی چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے, اور 9 جولائی کے بعد ہی ہم یہ 1 ہفتے کا جو ہمارا جو ہے مارننگ یعنی سوگ ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے, دوسرے طریقے سے نیکسٹ سیشن کریں گے. اب یہ بیان بازی کے لیے تو اس کو کچھ بھی کرنا ہے, کچھ بھی جو منہ کو بول دیتا ہو, اس کو کچھ پتہ نہیں, پھر پلٹ جاتا اس کے بعد. تو اس کے یعنی قول اور فعل کا کوئی ایسا اس کے بنیاد پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, چونکہ یہ کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. یقیناً یہ بات تو. اور رہی بات اسرائیل کی, ہاں, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو جنیوا میں ہیومن رائٹس کی طرف سے, اور آپ دیکھیے یہ جینوسائڈ کا جو ہمارے خود جسٹس مرلی دھر جو وہ ہیڈ ہیں اس کے یونائٹڈ نیشن کے, ان کی طرف سے ابھی کئی ہمارے یوٹیوبس وغیرہ جو ان پہ انٹرویو چل رہے تھے. ایک ویڈیو انہوں نے بتایا کہ ویسٹ بینک کا ہے, یعنی مغربی کنارے میں یہ سیٹلرس نے پورے گھر کے اطراف میں جو ہے آتش جو مادہ ہوتا ہے, آگ لگنے کا مادہ, وہ کر کے آگ لگا دی, جبکہ اندر مکین بیٹھے ہوئے, پورے سامان کے ساتھ مکینوں کو جلا دیا گیا. وہ اس کی پوری ویڈیو انہوں نے پیش کی, جنیوا سے کل ہی آئی ہے وہ. یعنی اتنی بربریت, اندازہ کیجیے آپ, گھر میں مکین بیٹھے ہوئے, مکین ہیں, اور پوری چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی ہے. اب اس کا کوئی فائر بریگیڈ نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں, کچھ, اور لوگوں کو کوئی کمیونیکیشن نہیں. تو یہ بربریت اس حد تک چل رہی ہے کہ اب غزہ میں جتنا میں سمجھتا ہوں کہ, اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے یہ غزہ میں جو درندگی جو درندہ صفت سپاہی تھے, ان کو عیش کرنے کے لیے ہندوستان لایا گیا. ہندوستان کے ہماچل کے قریب شملہ, کلو منالی وغیرہ کی ان کو جو ہے وہاں
ان کو عیش و عشرت کے لیے، ان کو مختلف قسم کی جو ہے عیش کے سامان کے لیے ہندوستانی حکومتیں ان کو جاتی. اس پہ کافی وبال ہوا. کچھ لوگوں نے، جو جہدکاروں نے آواز بھی اٹھائی اور ایک ایک نام لیا اس کا، یہ اتنا درندہ صفت ہے، اس نے یہ کام کیا، اس فوجی نے یہ کام کیا. لیکن چونکہ فادر لینڈ سے آئے تو ان کی تعظیم تو کرنا ہی پڑتا نا، ان کے لیے پورے عیش کے سامان رکھنا ہی پڑتا نا، چونکہ وہ بہت تھک کے آیا ہے. تو لہٰذا تھکن اتارنے کے لیے، اور تھکن اتارنے کے لیے ان کے لیے جو انتظامات ہیں، مجھے تعجب ہوا ہے کہ ہندوستان کی حکومت اخلاقی طور پر اتنا بھی گر سکتی ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے، جبکہ دیگر ملکوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں، اس فوجی کو ہم الاؤ نہیں کریں گے یہ اس گندگی کے لیے. یہاں ہم نے گندگی کے لیے اس کو الاؤ کیا ہے. تو یہ سرکار کس نوعیت کی ہے، کیسے چل رہی ہے؟ اب آپ تو خیر تیار ہیں کہ ہم ڈسکلیمر دیں گے، آپ دیجیے، ضرور دیجیے، آپ کا پورا حق ہے. لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو جینوسائڈ کر کے آ رہے ہیں، جینوسائڈ، ہمارا جج اڑیسہ ہائی کورٹ کے جج رہے، ان کو یونائٹڈ نیشن میں جو ہے ان کو جو ہے تعینات کیا گیا تھا. ان کی قیادت میں یہ رپورٹ جو بنی، جینوسائڈ کی جو رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 20,000 بچوں کا قتل کیا گیا، وہ بھی ایک ایسے طریقے سے جو ہے اذیت دیتے ہوئے، اور تقریباً 35,000 ایسے بچے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. جی ہاں، جی ہاں. تو اس سے بڑھ کر بربریت بتا رہا ہوں. اب یہ جو ویڈیو آیا جنیوا سے جو آیا، وہ بھی جو ہے اس کا جو این جی او کا ہے، جی، اور اس کی تصدیق یونائٹڈ نیشن نے کی. ہاں، یہ بہت غلط ہوا ہے. تو یہ لوگ دنیا میں، ایسے لوگ درندے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. ان کے ساتھ جو بھی مراسم کر رہا ہے، جو ان کو اپنا باپ سمجھتا ہے، وہ بھی اسی پاپ میں شامل ہے. میں صاحب بالکل 2 منٹ میں چاہوں گا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کیا اور مطلب شدید ہوتی جا رہی ہے؟ یہ جنگ دن بدن شدید ہوتی جا رہی ہے. اس کے کیا ریزن ہے ہم نہیں سمجھ پائے ابھی تک بھی. ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل. لیکن دیکھیے G7 ہوا تھا، جی، لاسٹ منتھ کی بات ہے. جی ہاں. G7 کے بعد یہ زیلنسکی کو بہت پاور آ گئے، بٹ لگ گئے ان کو، اور انہوں نے جو ماسکو کے آگے جو ریفائنری ہے، جو بہت بڑی ریفائنری ہے، اس پر جو حملہ کیا اور اس میں جو تباہی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے روس میں تیل کی جو ریفائننگ ہوتی ہے، یعنی وہاں تو خیر کروڈ نکلتا ہے، ریفائننگ پر اثر پڑ گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان جیسے ادھر سے وہ لوگ جو ہے، جو سپلائی کی جو قلت ہو رہی تھی، کیونکہ ایک چیز جب تباہ ہوتی ہے، خاص کر ریفائنری کی، وہ ایک دن میں سمجھنے نہیں آتی، چاہے کتنی بھی ہنگامی صورت ہے. تو اس کے بعد سے روس نے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے. اور آپ دیکھیے اس کے بعد سے کیف 3 بڑے حملے ہوئے، جس میں انسانی جانیں ضائع ہوئی. عام طور پر یہ فوجی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں، فوجیوں پر حملے کرتے ہیں، فوجی علاقوں میں، چھاؤنیوں میں، جہاں جنگ کے میدان میں حملے کرتے ہیں. لیکن اب یہ جنگ جا کر سول علاقوں میں شروع ہو گئی ہے، جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا گلف کے اندر جیسا بھی ہوا. جی، یقین بہت ہی یعنی کہ معاملہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یوروپ مجلسہ پورا متاثر ہے. لیکن کیا یوروپ بالکل اس میں تو انوالومنٹ ہم یوروپ کا مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ امریکہ نے تو، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہاتھ کھینچ لیا تھا. یوروپ کیا چاہتا ہے، یہ سوال بنا ہوا ہے، جبکہ یوروپ خود پریشان ہے فی الحال. یوروپ تو کئی معاملات میں، ایک تو اس جنگ کی وجہ سے پریشان ہے، دوسرا وہ گرمی کی جو لہر ہے. جی ہاں. اب آپ دیکھیے، میں کل ہی خبر دیکھ رہا تھا، فرانس میں 3,000 لوگوں کی موت ہو گئی. ارے بڑا، اتنی بڑی لوگ کیسے ہوتے بھائی؟ جی، ہندوستان جیسے ملک میں اتنا آبادی والا ملک ہے، گرمی یہاں بھی تو ہوتی ہے. کہا کہ بھائی یہاں کے لوگ یوز ٹو ہو گئے، 40 پلس پہ یوز پہ ہو گئے. وہاں جہاں مائنس ہوتا ہے ٹیمپریچر، وہاں 40 پلس ہو گیا تو کیسا؟ اب ان کو ایئر کنڈیشن، وہ لوگ ہیٹر رکھنے والے لوگ ہیں. جی ہاں. گھروں میں ہیٹر ہے کیا دیکھتے پہلے؟ جی ہاں، سب سے پہلے. اب ان کو ایئر کنڈیشن کی اور پنکھوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ حالت ہے، تو بدترین صورتحال. ویسے یو کے میں بھی وہی حالت ہے، جرمنی وہی حالت ہے، ہنگری، ادھر پورے علاقوں میں وہی حالت ہے. تو یہ اپنی جگہ ہے. اور دوسرا یعنی یوکرین کو جو پمپنگ کر رہے ہیں، جو لاجسٹک سپلائی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اکانومی خراب ہو رہی ہے. تو خیر دیکھیے کیا ہوتا آگے چل کے، کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جنگ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے پھیل بھی سکتی ہے، آگے بڑھ بھی سکتی ہے. اب اس کے مقاصد پیچھے کس کے کیا ہیں، یہ جو ہے اس میں ایک بات دیکھا میں، جی، ہر کوئی اپنے مفاد کے لحاظ سے یا تو خلاف میں جائے گا یا موافق میں جائے گا. یہ جو سب بندی ہوں گی نا، جی ہاں، وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے کر دیں گے. یہ جسٹس کی بنیاد پر یا انصاف کی بنیاد پر وہ نہیں رہا، کی بنیاد پر ہوگا. بڑے افسوس کی بات ہے. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.